बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ, आपका मेज़बान अनीक अहमद। मुसलसल गुफ्तगू हो रही है माह मुबारक के हवाले से। ये वो महीना, ये वो मुबारक महीना कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और दुनिया को मुनव्वर फरमाया। कल जब प्रोग्राम ख़त्म हम कर रहे थे तो मैंने दो तीन बातें ये अर्ज़ करने की कोशिश की थी, बल्कि वो मैंने कोट किया था इकबाल को। इकबाल का एक जुमला ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद, अहद कदीम का खात्मा और अहद जदीद का आगाज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस पर भी हम बात करेंगे। कल का मौजू हमारा यह था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी क्या होती है, इसके क्या क्या मज़ाहिर हैं, इस पर कल हमने सैर हासिल बात की। उसी को हम लेकर आगे चल रहे हैं और इकबाल ही के एक मिसरे को आज हमने उन्वान बनाया। ख़वातीन व हज़रात, दहर में इश्क़ मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी हुई और वफादारी इत्तिबा के बगैर मुमकिन ही नहीं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह। अब जब इत्तिबा हो गई, अल्लाह ताला के हम महबूब हो गए, तो दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला फैलाने की जिम्मेदारी उम्मत मोहम्मदिया से वाबस्ता हर शख्स की है। बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। इकबाल फरमा रहे हैं। आज हम तफसील से बात करेंगे कि ये दहर में इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उजाला क्या होता है, क्या माना है, क्या मफ़ाहीम है और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती और एजाज़ की बात कि तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद असद थानवी साहब। मुमताज़ आलिम दीन, ख़वातीन व सब आपसे वाकिफ़, बहुत मारूफ और मकबूल नाम हमारे मुल्क का, और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। ख़वातीन व हज़रात, जामिया सुफ़ा के मोहतमिम। रोज़नामा दुनिया में हर जुमे को जो आपके मसाइल और उनका हल, इस मौजू पर जो आपका कॉलम आता है, आपके और हमारे सवालात के जवाबात देते हैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। आप उस कॉलम के भी निगरां। और ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम रोज़ाना मुलाकात कराते हैं आपकी एक मुमताज़ और मारूफ सना खान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज के हमारे मेहमान मोहतरम मुकर्रम अली खान साहब। मुकर्रम साहब, बड़ा ममनून। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ख़वातीन व हज़रात, पर शकस्ता जानिबे तैबा सफ़र कैसे करे, ये कबूतर गुंबदे खज़रा में घर कैसे करे। मोहतरम मुकर्रम अली खान। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहु। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम
آج درو دیوان بیجی اللہ 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 لا الہ الا ماہ ربیع الاول میں وہ آیا درد یتیم ماہ ربیع الاول میں وہ آیا درد یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے غلمان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے غلمان سو جا سو جا رحمت عالم سو جا سو جا سو جا سو جا سو جا سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان بیجی اللہ 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 لا الہ الا ماشاء اللہ سبحان اللہ مکرم صاحب واہ 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 تھانوی صاحب بریک پہ جانے سے قبل میں چاہتا ہوں آغاز کم از کم ہو جائے گفتگو کا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہے کیا اور اس کا اجالا دنیا میں کس طرح ہمیں نظر آنا چاہیے جو کہ مشن تھا سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عشق محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ یہ نبی سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات اور ان کی شخصیت تمہارے نفس سے زیادہ اعلیٰ ہے. انسان دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اپنی جان کو سمجھتا ہے، اپنے اہل و عیال کی جان کو سمجھتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، ان کی جو ذات ہے، وہ تمہاری اپنی جان سے اعلیٰ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ مومن اور مسلمان کے قلب میں، اس کی روح کی گہرائی میں اور روح کی پہنائی میں جب تک یہ بات پیوستہ نہ ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کے ذات، میری شخصیت، میرے خاندان، میرے باپ، میرے رشتہ دار ان سب سے اعلیٰ ہے. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حدیث میں آیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں. آپ جانتے ہیں کہ اب اعراض کو بھی ناپا جاتا ہے، تھرمامیٹر سے ناپتے ہیں کہ بخار کتنا ہے، موسمیات والے بتاتے ہیں ٹیمپریچر کتنا ہے. تو اگر کوئی مسلمان یہ ناپنا چاہتا ہے کہ میرے اندر جو عشق رسول ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کتنی ہے، کیا 100% ہے، 80% ہے یا 110% ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محبت تم اپنی ذات سے کرتے ہو، اپنے باپ سے کرتے ہو، اپنی اولاد سے کرتے ہو، اپنے اہل و خانہ سے کرتے ہو، ذرا ناپ کے دیکھ لو کہ میری محبت اس سے زیادہ ہے، یعنی اگر اس سے زیادہ ہے تو تمہارا ایمان مکمل ہے. ٹھیک. تو اسی بات کو لے کے تھائم صاحب آگے چلیں گے. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. واپس آئیں گے، جہاں بات کٹ رہی ہے وہیں سے بات آگے بڑھے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہوتی ہے جو آپ فرما رہے تھے، اور اس کے معیارات کیا ہیں، اور جب ہم اس محبت کو خود پر نافذ کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں اور معاشرے پر اس کا نفوذ نظر آئے، اس کا انداز کیا ہوگا. کیا اسی کو عشق محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ سوال ہم رکھیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پروگرام رسول رحمت میں ایک بار پھر خوش آمدید. تھانوی صاحب جہاں بات کٹی تھی آپ کی، میں چاہتا ہوں وہیں سے بات شروع ہو. ارشاد. جی، بریک سے پہلے میں نے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی. علماء نے لکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو محبت کرنی ہے جو آیت قرآنی پڑھی، اور ایک ان کی عظمت، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی، یعنی ان کی جو عظمت ہے وہ بھی قلب میں بہت اعلیٰ ہو. وہ زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ روز و شب، وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو وعزروہ ہو، اس کی عظمت قلب میں بلند ہو، اس کو سب سے اعلیٰ سمجھا جائے. اور فرمایا تیسری چیز اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اگر ایک آدمی کے اندر محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مکمل ہے اور ان کی اطاعت بھی مکمل ہے، تو پھر اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، اور وہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ آج عشق رسول کا تو ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں. میں جس آدمی سے آپ پوچھیں وہ کہے گا مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. لیکن جب عظمت رسول کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا عمل اس کے خلاف ہے، اور اطاعت رسول کا معاملہ آتا ہے تو اطاعت کے دروازے میں تو ہم گھسے ہی نہیں. تو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر ہمیں بات کرنی ہے تو ہمارا تو قومی سطح پر ہم انگریزی بولتے ہیں، انگریزی لکھتے ہیں، انگریز کے قانون پہ عمل کرتے ہیں. کہاں ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جس کے مطابق ہمیں ان کی شریعت پہ عمل کرنا تھا اور ان کے طریقے پہ عمل کرنا تھا. ہم نے اپنے لباس کو ان جیسا بنانا تھا، اپنی شکل کو ان جیسا بنانا تھا، اپنے مرنے جینے کو ان جیسا بنانا تھا، اپنا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ ان جیسا بنانا تھا. آج میرے گھر کی شادی بیاہ جو ہے وہ تو ہندوؤں کے طریقے پہ چلتی ہے، مرنا جونا جو ہے وہ ہندوؤں کے طریقے پہ چلتا ہے. کہاں ہے عظمت رسول، کہاں ہے عشق رسول، اور کہاں ہے اطاعت رسول؟ اطاعت رسول تو بہت دور کی بات ہے. تو ایک عربی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا تعصر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. شاعر کہتا ہے کہ مجھے عجیب اچنبے کی بات لگی کہ ایک طرف عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف نافرمانی کرتے ہو، اور میری عمر کی قسم ایسی بے وقوفی کا عمل تو میں نے کہیں دیکھا نہیں. اگر تمہاری محبت اپنے محبوب کے لیے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ہوتی تو تم ان کی اطاعت کرتا نظر آتے. میرا بیٹا کہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں کہوں ایک گلاس پانی پلاؤ، وہ کہے جی میرا کام نہیں ہے. میں کہوں میں بیمار ہوں مجھے دوا لا دو، وہ کہے میرا نام نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا عقل مند اس کو عشق یا محبت کہے گا؟ اسے جھوٹی محبت کہیں گے. آج ہماری پوری جو ہم پاکستانی سوسائٹی ہے، ہم اور آپ سب ہم اس کے شریک ہیں. ہم عشق محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل میں صفر ہیں. عظمت محمد کی بات تو بہت کرتے ہیں، سینے پہ گولی کھانے کے لیے تیار ہیں لیکن عمل میں پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. اور اطاعت رسول کے محل کے گیٹ کے اندر ہم گھسنے کے لیے تیاری ٹھیک ہے، محبت میں پیچھے ہیں. اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دروازہ ہے جیسا آپ نے فرمایا، اس میں داخل ہونے کے ابھی ہم خود کو اہل بنا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے باوجود امت مسلمہ جو نام لیوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ایک جھجھرو لے کے اٹھ جاتی ہے، کیونکہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس جانب بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو بنیادی موضوع ہے ہمارا،
جو گفتگو فرمائی تھانوی صاحب نے، سبحان اللہ، اسی بات کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ حالات و واقعات، زمینی حقائق یہی ہیں جو فرما رہے ہیں مولانا۔ جب عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں عرفان نہیں ہے اور ہمیں ادراک نہیں ہے، ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو آپ نے فرمائی بات، یہ اس پر ہم اطاعت کی اس منزل پہ نہیں پہنچ پا رہے، تو دہر میں عشق محمد سے اجالا کیسے ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے عشق محمد، عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے اس کی روشنی سے پوری دنیا اور عالم کے اندر اجالا کرنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف تقلید کی یا قلبی محبت کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم باقاعدہ قانونی علمی طور پر جائزہ لیں تو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، عقیدت اور محبت کو جزو ایمان قرار دیا ہے۔ یہ صرف اور صرف تقلید کی بات نہیں ہے، یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ چونکہ ہمارے پیغمبر ہیں ہمیں ان سے محبت ہے، یہ نہیں ہے۔ مولانا اسد تھانوی صاحب ظلم نے ابھی جو حدیث پڑھی ہے، آپ ذرا اس کے الفاظ پہ غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا، لا یؤمن احدکم، اندازہ لگائیے حضرات محدثین یہ لکھ رہے ہیں کہ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ توحید ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ رسالت ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی والرسل والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ اجزائے ایمان ہیں۔ ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں۔ اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کے بارے میں ہمیں وضاحت سے فرما دیا، محبت رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ گویا مفتی صاحب میں تفصیلی بات آپ سے کروانا چاہ رہا ہوں، یہ بہت اہم بات کہ توحید کے بغیر ایمان مکمل نہیں، رسالت کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں، آخرت کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تفصیل سے گفتگو کا تقاضا کرتا ہے یہ موضوع۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے اور مفتی زبیر صاحب اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جہاں بات رکی تھی وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے توحید، رسالت، آخرت اور حب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ارشاد۔ میں یہ کر رہا تھا کہ جب ایمان کا جز قرار دے دیا تو پتہ یہ چلا ملازمت اور نوکری کی یہ بنیادی شرط ہے۔ اگر آپ اس شرط کو پورا نہیں کرتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب اس کی نظر میں نہ ہو جاؤں۔ اب اگر ایک آدمی ہے وہ تمام کے تمام افعال کردار ادا کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، لیکن اس سے ہر لمحے اپنے اندر اس بات کا محاسبہ اور جائزہ لیتے رہنا ضروری ہے کہ عشق اور محبت رسول اور عقیدت رسول بھی میرے اندر ہے یا نہیں۔ اگر وہ کمی محسوس کرے تو ہم اسے رسمیات کا مومن ضرور کہیں گے، روح ایمان اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ ہم اسے یہ کہہ دیں گے کہ وہ ضابطے کا مسلمان ضرور ہے، مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، لیکن مغز ایمان، مقصود ایمان، روح ایمان نہیں، اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ جیسا آپ دونوں حضرات نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اب یہ ایمان ہم میں آ گیا، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ اب دہر میں یہ جو ایمان ہے ہمارے پاس، جو ہمارے پاس حب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اظہار کے طریقے اور دنیا کو یہ روشنی فراہم کرنے کے انداز کیا ہونے چاہیے؟ بالکل صحیح فرمایا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے کہ اس روشنی سے عالم کو منور کیسے کرنا ہے، اجالا کیسے کرنا ہے۔ میں ایک بات اور بھی یہاں ذکر کر دوں، ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تھی تو اس کے ایک مغربی برطانوی جج مصنف نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات بڑی پیاری لکھی اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کے دار و مدار اعضاء کون کون سے ہیں، تو آپ کو پتا ہے دل ہے، دماغ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا کہ میرے سامنے مقدمات آتے رہے، توہین رسالت کے معاملات بھی آتے رہے، میں نے ایک اور نقطہ اخذ کر لیا،
ڈاکٹروں کی دنیا میں اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، انسان کی زندگی کے لیے دل دماغ ضروری ہے، لیکن مسلمان کے اجزاء ترکیبیہ یہیں پر مکمل نہیں ہوتے، اس کے اجزاء ترکیبیہ جا کر مکمل اور شروع اور ابتدا ہوتی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ گویا کہ پارٹ آف باڈی، یہ جسم کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لازمی جز ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر آپ یہ بول دیں فلانا مسلمان ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بد کردار ہے، اس کے اندر انتہا درجے کی غلطیاں موجود ہیں، میں اس ساری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں کہ دنیا کے اندر کتنا ہی گرے پڑا مسلمان کیوں نہ ہو، وہ عشق رسول سے خالی ہو، ایسا دنیا میں مسلمان کا تصور نہیں ہے۔ انتہائی گناہگار ہوگا۔ وہاں سے تھانوی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بالکل صحیح فرمایا کہ عشق کی صحیح علامت قرآنی معیار یہ کہ پھر اطاعت پر بھی انسان کو آنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، محبت طبعی جو مسلمان کو حاصل ہے۔ ایک سیمینار کے اندر میں نے ایک بات عرض کی تھی جس میں دوسرے حضرات بھی تھے، مسلمانوں کے لیے تھرمامیٹر اور کسوٹی کا معیار یہ ہے کہ روضہ رسول کے سامنے چلے جاؤ، اور جب سلام پیش کر کے باہر نکلتے ہیں لوگ، وہاں جا کر کے پہنچنے والے زائرین کی آنکھیں دیکھ لیا کرو۔ خدا کی قسم انیق صاحب، صبح شام اس کا جا کر کے ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ معائنہ کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا، سر سے لے کر پیر تک محسوس نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ کوئی اعلیٰ درجے کا نمازی ہے، لیکن جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے پہنچتا ہے، اس کی جس طرح ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں، یہ وہ پارٹ آف باڈی ہے مسلمان کا جو جدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور الحمدللہ گرے پڑے دور کے اندر بھی یہ دولت آج مسلمانوں کو حاصل ہے۔ بالکل، روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے، امتی کھڑا ہوتا ہے، تو آپ نے وجہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جائے۔ لیکن جب پاکستان پہنچتا ہے تو اس کا انداز تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ ہماری عبادتوں کے اثرات، ہمارے عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس کے اثرات ہمارے معاشروں پر کیوں نہیں مرتب ہوتے؟ یہ فیوز و برکات ہمیں نصیب کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا اظہار کس طرح ہو کہ دہر میں عشق محمد سے اجالا پھیل جائے؟ تھانوی صاحب دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کے دنیا میں گزارے۔ اس کے بعد کا عرصہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو ان کے جو شاگرد تھے جن کی تربیت انہوں نے کی، جس کو دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تابعین سے یاد کرتی ہے، ان لوگوں نے اس عشق محمد کا اجالا پوری دنیا میں پھیلایا۔ طریقہ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس کو اوڑھ لیا، پہن لیا، بچھا لیا، یعنی اپنا اوڑھنا، بیٹھنا، چلنا، ہر چیز جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ لی۔ اچھا، انہوں نے وہ انصاف کا معیار قائم کر دیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ قرون اولیٰ کے زمانے میں جو یہ تمام مملکتیں فتح ہوئی ہیں، فارس کی اور اس کی روم کی، اور سٹی اسٹیٹس ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مملکت پہ مسلمان اپنا نظام نافذ کرتے تھے تو برابر والے آتے تھے، کہتے تھے حضور خدا کے لیے ہمارے شہر میں بھی آپ آئیے، ہم شہر کے دروازے کھول دیں گے، اور جو انصاف آپ نے یہاں قائم کیا وہ وہاں بھی آ کر قائم کر دیے، کیونکہ ہم تو ناانصافی میں رہ رہے ہیں۔ تو وہ طریقے زندگی، وہ روزمرہ کے طریقے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، انہوں نے اپنا لباس، اپنی شکل، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی تعلیم، اپنا انصاف، وہ تمام چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دی۔ تو عشق محمد کا اجالا مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک پھیل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاہم صاحب، یہ بہت اہم بات، یہ بہت اہم نکتہ کہ محمدی رنگ صلی اللہ علیہ وسلم، محمدی رنگ میں رنگا کیسے جاتا ہے؟ یہ بریکس کے بعد واپس آؤں گا، میں سوال رکھوں گا آپ کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، یہ ہے بنیادی نکتہ جس کی جانب اشارہ فرمایا تھانوی صاحب نے، کہ پھر وہی بات جس پہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیے بغیر نہ تو محمدی رنگ چڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ دنیا دہر میں عشق محمد سے اجالا کی جو بات کرتے ہیں اقبال، نہ دہر میں عشق محمد سے اجالا ہو سکتا ہے۔ عشق محمد سے اجالا کرنے میں میرا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ سوال میں رکھوں گا بریک سے واپس آنے کے بعد اپنے دونوں معزز علماء کی خدمت میں۔
ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پروگرام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار پھر خوش آمدید. آخری حصہ ہے پروگرام کا ٹو ڈوز، کرنے کے کام اس وقت کیا ہیں، کیا کرنے چاہیے. دہر میں عشق محمد کے اجالے کو پھیلانے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے ایک امتی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہ بتائیں گے ہمیں اسد تھانوی صاحب. ارشاد. میں آپ کی خدمت میں عشق محمد کے اجالے سے حوالہ دوں کہ مفتی محمد عبدہ مصری مصر کے بہت بڑے اسکالر تھے. وہ کسی ریسرچ کے سلسلے میں گئے اور پیرس قیام کیا بہت عرصہ. جب واپس آئے تو قاہرہ میں پریس والوں نے پوچھا کہ آپ نے پیرس میں کیا دیکھا. انہوں نے کہا میں نے پیرس میں اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے. اور یہاں قاہرہ میں میری پوری زندگی گزر گئی، یہاں میں مسلمان دیکھتا ہوں، اسلام نہیں دیکھتا. اس ایک جملے میں انہوں نے ساری بات کہہ دی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتائے تھے، ہم نے ان کو ترک کر دیا. اور دنیا کی وہ اقوام جن کی کتاب میں شریعت نہیں ہے، جن کی کتاب میں احکام نہیں ہے، میری مراد عیسائی دنیا سے، انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں سے وہ اصول لے کر اپنے ہاں مرتب کر دیے. جو اس وقت برطانیہ کے اندر قانون نافذ ہے جس میں پیدا شدہ بچے کو 8 پاؤنڈ پر ہفتہ دیتے ہیں، وہ عمر's لاء کہلاتا ہے. یعنی عمر کی بنائی ہوئی اصلاحات کو انہوں نے تو استعمال کر لیا اور ہم نے ان کو ترک کر دیا. تو صورتحال یہ ہے کہ دنیا اسلام میں مسلمان قوم، جس میں اور آپ بھی شریک ہیں اور 8 کروڑ آدمی شریک ہیں، ہم مسلمان تو ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے خلفاء نے جو ہمیں طریق زندگی بتایا تھا اس کو ہم نے لپیٹ کے کیا ہوا ہے. مفتی صاحب، ٹو ڈوز کرنے کے کام کہ ہم کیسے نمائندہ بن جائیں لا الہ الا اللہ، اللہ کی بندگی، محمد الرسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی. اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت حذیفہ ربعی بن عامر کسرا کے دربار میں جب ایران کے اندر پہنچے تھے، مذاکرات کے لیے بادشاہ نے، کسرا نے ان کو بلایا تھا، تو اس وقت وہاں اندر پہنچ کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ بیٹھا ہوا تھا، بادشاہوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، سارے کے سارے لوگ درباری کھڑے تھے، ان کو بھی گویا کہ کھڑا کرنے پہ مجبور کیا گیا کہ بات کریں. انہوں نے ایک جملہ وہاں پر کہا تھا کہ ہم اصل میں مدینہ منورہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیروکار ہیں، یا تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ کہ کھڑے کھڑے گفتگو کریں، یا ہمارے لیے بھی کرسیاں لائی جائیں تاکہ ہم بیٹھ کر کے بات کریں. جو جملہ انہوں نے وہاں پر کہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیروکار ہیں. پتہ یہ چلا کہ ویسٹ کی سڑک پر چلنے والا آج مسلمان، امریکہ اور یورپ کے اندر چلنے والا، محکموں میں ملازمتیں اور کام کرنے والا، وہ اپنے آپ کو مدینہ کے روضہ مبارک کے اندر آرام فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، ایلچی، سفیر بنائے. وہ وہاں پر اس انداز میں زندگی اور کردار گزارے کہ میں ان کا نمائندہ بن کر کے یہاں پر آیا ہوں. کیا مسلمان معاش اور روزگار کے لیے سفر کیا کرتا ہے؟ یمن اور کوفہ، ہسپانیہ، عراق، الجزائر اور آپ کی پوری جبرالٹر تک کا علاقہ، افغانستان تک کا ایریا، سائبیریا تک کے علاقے، یہ صحابہ عشق محمد سے اجالا کر رہے ہیں. آپ نے آج وہ کردار دوبارہ زندہ کرنا ہے. عملی نمونے صحابہ کی زندگیوں میں ہمارے سامنے موجود ہیں. میں ٹو ڈوز کے طور پر ایک جملہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں. اسلامیان پاکستان کے اندر ہمیں مسنون تہذیب کو فروغ بھی دینا چاہیے، حکومت کی سطح پر بھی، ساتھ ہی ساتھ میڈیا اس کا ماحول بنائے، اور معاشرے کی رگوں میں تعلیمات سیرت اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. محکموں کے اندر کورسز ہونے چاہیے. پاکستان میں کوئی ایک محکمہ ایسا نہ ہو جہاں شریعہ ایڈوائزری بورڈ نہ ہو. یہ ربیع الاول کے موقع پر صرف اور صرف سیرت کا تذکرہ کر دینا سطحیات کی نمائندگی کرتا ہے. بعض اوقات یہ صرف اور صرف ہم رسمیات کی طرف آتے ہیں. حقیقی نمائندہ محمد بننا ہے، حقیقی قاصد بننا ہے، حقیقی ایلچی اور داعی کا کردار ادا کرنا ہے. یہاں کے تمام محکموں میں تعلیمات سیرت کے کورسز ہونے چاہیے. آپ دیکھیے چند ہی عرصوں کے اندر آپ کے ان تمام محکموں میں نبوی خوشگوار انقلاب کی جھلکیاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے علم ہونا چاہیے، اس کے بعد عمل ہونا چاہیے ہر شعبے میں. اس کے لیے ذمہ داری ہر امتی کی ہے کہ ہر امتی اپنے حصے کا کام کرے. فاتقوا اللہ ما استطعتم.
مفتی صاحب میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، تھانوی صاحب بڑا ممنون۔ خواتین حضرات، پروگرام کا اختتام یہاں ہم کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا شرف بھی حاصل کریں گے مکرم علی خان سے۔ ایک شعر اقبال کا آخر میں بس میں عرض کرتا ہوں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ابانا مولدہ عن طیب انصره، ابانا مولدہ عن طیب انصره، یا طیب مبتدأ منہ ومختتم۔